प्यार का जो अक्स, खुदा की शख्सियत का उतार जो हमें नजर आता है, वो क्या है? बोल सकते हैं सारे, वो क्या है? उसका नाम मोहब्बत है। और बाइबल मुकद्दस मोहब्बत के मुख्तलिफ पहलुओं को कलम बंद करती, लिखती नजर आती, दिखाई देती है। और मैं इससे पहले कि वो रूहानी मोहब्बत की तरफ आपको लेकर चलूं, अगर यहां पर बैठे हुए मोहब्बत के ताल्लुक से अगर कुछ बयान करना चाहते हैं तो आजादी है। बाइबल के अंदर लिखा हुआ है मोहब्बत जो हमें नजर आती है वो कितने इकसाम की है, कितने किस्मों की मोहब्बत हमें नजर आती है। आज जो कैंडल ऑफ लव रोशन की गई, और ये कैंडल बैतलहम यरूशलेम के अंदर ऐसे उसके उतार का नज़ूल जाहिर करती है, जिसने बयान किया मैं दुनिया का नूर हूं, और लिखा है मैं नूर बन के दुनिया में आया। और जो कोई इस कैंडल जो बैतलहम के अंदर मोहब्बत की जलाई गई, लिखा है जो कोई इसकी पैरवी में चलेगा वो अंधेरे में ना रहेगा, बल्कि लिखा हुआ है वो जिंदगी पाएगा। और जिंदगी जो है उस लाफानी लासानी मोहब्बत को अया करती है, जो किसी के कहने से नहीं की गई, बल्कि ये मोहब्बत वो मोहब्बत जिसके बारे में लिखा हुआ दुनियाई मोहब्बत फानी है, खत्म हो जाने वाली। जब खुदा ने आदम को बनाया, जिस्मानी मोहब्बत हमें नजर आती, खुदा का प्यार, खुदा की मोहब्बत हमें नजर आती। और वो मोहब्बत ये है कि खुदा ने अपने माही कारीगर हाथों से बाग़े अदन के अंदर, जो अराक की सरजमीन के अंदर इस बात को लगाया गया, और हम सब इस बात को जानते हैं कि पहाड़ी इलाकों की मट्टी हमारे शहर लाहौर या पाकिस्तान के गिरदोनवा की तरह नहीं, बल्कि वो मट्टी रेड कलर की रेतली मट्टी वो होती है। जब हवा चलती है तो वो खुर की सूरत में उड़ती, और इंसान की जब आंखों के अंदर पड़ती है तो इंसान की आंखों को धुंधला कर देती है, और अगर वो मुंह के अंदर जाए तो इंसान का सांस लेना दुश्वार कर देती है। इस तरह की वो मट्टी है, और अगर आप उसे अपने हाथों में मसले तो वो आपके हाथों को जो है वो जख्मी कर देती है। और खुदा की मोहब्बत ये है कि यशायाह बिन आमोस का सहीफा बयान करता कि खुदा हमारा कुमार है, हमारा बनाने वाला, और जो हमारा कुमार है, बाइबल के अंदर लिखा हुआ, उसने बागे अदन के अंदर मट्टी को लिया, उसे साना और सान कर ढूंढ कर उसने इंसान को अपनी शबीह पर, अपनी सूरत पर बनाया, और बनाया बड़े प्यार से, बड़ी मोहब्बत से। अगर आज हम अपने आप को देखें तो क्या कोई ये कह सकता है कि मैं इससे जो है वो कमतर हूं? क्यों जी कह सकता है? हाँ, अगर कि बच्चा काला या भी हो तो माओ से क्या कहती है? सारे मिलकर बोलेंगे, क्या कहते हैं माओ से? मेरा सोना, मेरा चांद, मेरा हीरा। और जब ये कह जाए कि काला से आवे तो कोई जवाब की मिलता वे हीरे भी गोदड़ियों च नजर आते, यानी कि हीरे लाल जेड़े ने वो भी गोदड़ियों च नजर आते, और हीरे जेड़े ने वो कोलियां दे विचों ही निकलते। और मां आगे से ये जवाब दे देती है। और अगर मैं और आप एक दूसरे को कहने लगे, दूसरे को कहूंगा कि मैं तेरा सोना नहीं है, जरा कहेगा, जरा कि कहेगा हाँ बाजी सबरीन कह जरा नाल दी हाँ
کیوں جی بھائی جو صاحب ذرا بولو بھائی جو بولو ذرا اگر وہ آج بول دے ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر کہیے ذرا کہ میں بڑا خوبصورت ہوں. ذرا دیکھیے ذرا ایک دوسرے کی طرف دیکھیے ذرا. ہاں؟ دیکھو ذرا میں بہت خوبصورت ہوں. میں کیوں خوبصورت؟ کیوں جی میں کیوں خوبصورت؟ خدا نے مجھے اور آپ کو بنایا ہے اور اس کی خوبصورتی میرے اور آپ کے اندر ہے. یسایہ 53 کے اندر لکھا ہے جب ہم اس پر نگاہ کرتے کچھ حسن و جمال نظر نہیں آتا. وہ مردوں میں مرد غمناک اور رنج کا آشنا بن گیا لیکن اس کے خوبصورت چہرے کو بگاڑ دیا گیا. ظالموں نے اس کے چہرے پر تھوکا، پٹی باندھ کر اس کے تماچے مارتے اور کہتے کہ بتا نبوت کی روح سے تجھے کس نے مارا. اس کی داڑھی کو نوچ دیا گیا، چہرہ تھپڑوں سے سجا دیا. لیکن جب اس کا چہرہ بگڑ گیا تو اس کی خوبصورتی میرے اور آپ کے چہرے کے اندر آئی. اور اس لیے میں اور آپ سب سے کیا ہیں؟ اس لیے میں اور آپ کیا ہیں؟ ہم سب سے خوبصورت. اور خدا نے انہی ہاتھوں سے آدم کو بنایا اور اپنی خوبصورتی اس کے اندر بھر دی. اور جب بھری ہے تو پھر اپنا دم اپنی سانسی آدم کے نتنوں کے اندر پھونک دی. کسی آکسیجن اگر وہ چاہتا ہواؤں کو حکم دیتا، مشرق مغرب شمال جنوب کی ہوائیں آتی اور آدم کے بدن کے اندر سرایت کر جاتی اور آدم پھر بھی اٹھ سکتا تھا. اگر وہ آدم کو حکم دیتا جیسے اس نے لازر کو کہا اے لازر قبر سے باہر نکلا، جب مٹی سے پتلے کو بنایا گیا تو خدا یہ بھی کہہ سکتا تھا کہ اٹھ کر چلنا شروع ہو جا، کیونکہ خالق دو جہان وہی خدا ہے، وہی زندہ ہے، وہی الفا، وہی اومیگا، وہی ابتدا اور وہی انتہا ہے اور ہر ایک چیز اس کا حکم مانتی ہے. لیکن پھر بھی اس کی محبت کہاں پر نظر آتی ہے؟ اس نے اپنا دم، اپنی سانسیں لے کر اس نے آدم کے نتنوں کے اندر پھونک دی. اپنا دم اس کے نتنوں کے اندر ڈلیور کیا اور ڈلیور کیا ہے تو انہی سانسوں سے جو خدا نے اسے دی ہے آدم اٹھ کر چلنا شروع ہو گیا. یہ خدا کی محبت، یہ خدا کا پیار ہے جو اس نے باغ عدن کے اندر گھر دکھایا. اور جب بنایا تو نافرمانی جب ان سے سرزد ہوئی تو لکھا ہوا ہے خدا کی محبت میں پھر بھی کمی نہیں آئی. اور اس کی محبت یہاں سے یہاں تک ہمیں نظر آتی. بنایا ہے اور ٹھنڈے وقت کا انتظار کرتا ہے. غزل و غزلات کی کتاب کا مطالعہ کیجیے گا اگر آپ پڑھنے کے شوقین ہیں تو وہاں پر سلیمان اپنی اہلیہ شلومی کے بارے میں بہت کچھ بیان کرتا ہے. شلومیت اس کا نام، اور وہ روحانی طور پر خدا کی محبت کا تذکرہ کرتے ہوئے بیان کرتا ہے کہ میرا محبوب صرف میرا ہی ہے. اور وہ اپنے محبوب کا نام خدا خالق دو جہان خدا قدوس کا نام سے دیتی ہے. اور یہ محبت اس قدر زیادہ ہے کہ خدا ٹھنڈے وقت کا انتظار کرتا ہے اور نیچے جو دھرتی پر ہے وہ وقت کا انتظار کرتا اور آسمان پر محبوب جو ہے وہ بے چین اور نیچے محبوبہ وقت کا انتظار کرتی. اس کی نگاہیں باغ عدن کے گرد و نواں درختوں کی طرف لگی ہوئی ہیں. آسمان کی جانب نگاہ کو اٹھاتا اور انتظار کرتا کہ آسمان سے کب میرا محبوب آئے گا اور میں اس سے محبت بھری باتوں کو بیان کروں گا. یہ خدا کی محبت، یہ خدا کا پیار زمین سے کوسوں میل کا سفر طے کر کے وہ آسمانوں کو چھوڑتا ہے، زمین پر اترتا اور آ کر اپنے محبوبہ جس کا نام آدم ہے اسے آ کر بغل گیر ہوتا ہے، اسے لیتا ہے، اسے چومتا ہے. بائبل کے اندر لکھا بیٹے کو چومو ایسا نہ ہو کہ وہ تیش میں آ جائے.
اور سلیمان کہتا ہے میں اپنے لبوں کے چوموں سے میں تجھے چوموں گا کیونکہ تو میرا محبوب ہے۔ اس قدر خدا اس سے پیار کرتا، محبت کرتا، اور یہ محبت بڑھتی جا رہی ہے۔ لیکن ایک ٹائم آیا جب گناہ کے سبب سے یہ محبت کے اندر دراڑ پیدا ہوئی، تو لکھا ہے اس سے پہلے کہ باغ عدن کے اندر بزرگ آدم اور اما ہوا اس وقت خدا کی آواز کو سنتے، لکھا ہوا ہے جب خدا اترا اور خدا نے آدم کو پکارا، اے آدم تو کہاں پر ہے؟ پر لکھا ہے آدم نے کہا میں نے تیری آواز کو سنا اور میں ڈرا کیونکہ میں ننگا تھا۔ کس چیز نے انہیں اس بات پر آمادہ کیا کہ تو ننگا ہے؟ گناہ ہے۔ حالانکہ اس سے پہلے انہیں اس چیز کا احساس ہی نہیں تھا کہ آدم ننگا ہے، اور آدم کو یہ احساس نہیں ہوتا تھا کہ ہوا ننگی ہے، بلکہ پاکیزگی کے رشتے کے اندر وہ دونوں بندھے ہوئے تھے، اور ننگے ہونے کے باوجود انہیں اپنی برہنگی سے شرمندگی نہ ہوتی تھی، کیونکہ آپ کو اپنے ننگے پن کو انجیر کے پتوں سے اپنے ننگ کو ڈھانپنے کی کوشش کی ہے۔ اور انجیر وہ درخت جس کے پتے درختوں پر لگے ہوئے بڑے خوبصورت نظر آتے ہیں، لیکن جیسے ہی ان ڈالیوں سے ان پتوں کو اتارا جائے تو چند منٹ کے اندر وہ پتے بالکل مرجھا جاتے ہیں۔ لیکن خدا کی محبت کیا ہے؟ خدا نے یہ بھی بول دیا کہ انہیں باغ عدن سے نکال دیا جائے، لیکن اس سے پہلے بھی اس نے کیا کیا؟ اس نے اپنی محبت کو یہاں کیا جو آنے والے دور کے اندر اس کے اکلوتے بیٹے یسوع المسیح کے نزول کو ثابت ظاہر کرتی ہے۔ لکھا ہے اس نے برا کو ذبح کیا، وہاں پر یہ نہیں لکھا، لیکن یہ لکھا ہے کہ اس نے چمڑے کے کرتے، اور چمڑا جو ہے وہ ہمیشہ جو ہے وہ جانوروں ہی کا لیا جاتا، اور ان کو جو ہے وہ چمڑا کہا جاتا ہے۔ اور پتہ چلتا ہے کہ انسان کے ننگ کو ڈھانپنے کے لیے، اس کے گناہوں کو چھپانے کے لیے بھی اس ٹائم باغ عدن کے اندر قربانی کو گزرانا گیا، اور اس قربانی کو گزرانے والا خالق دو جہان خدائی قدوس تھا، لیکن برا آنے والے دنوں کے اندر اس کی عکاسی کرتا ہے کہ انسان کے گناہوں اور ننگ کو اگر کوئی ڈھانپے گا تو وہ یسوع المسیح ہی ہوگا۔ اور بائبل کے اندر لکھا ہے اس نے چمڑے کے کرتوں سے ان کے ننگ کو ڈھانپا۔ یہ خدا کی محبت، یہ خدا کا پیار۔ آج چرچز کے اندر کینڈل آف لو، محبت کی شمع روشن کی گئی، لیکن دنیاوی محبت کے بارے میں لکھا ہوا کہ تیرے سارے رشتہ دار، تیرے ناطے دار، تیرے ہمراز، تیرے دلی دوست تجھے چھوڑ سکتے ہیں۔ یہ رشتے جن کے اندر آج میں اور آپ بندھے ہوئے ہیں، یہ رشتے اس ٹائم قائم اور دائم ہیں جب تک ہمارا دم ہمارے نتنوں کے اندر ہے، جب تک ہمارا وجود اس دنیا کے اندر ہے، جب تک ہم چل اور پھر رہے ہیں، ہمارے یہ رشتے قائم اور دائم ہیں۔ لیکن جب ہماری سانسیں، ہمارا دم جس کا ہمارے بدن کے اندر ہے، جب وہ اپنا اس دیوے دم کو لے لیتا ہے تو یہ باز بن داؤد بیان کرتا ہے یہ محبت بھی جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن یہ محبت جن کے اندر آج ہم بندھے ہوئے ہیں، سوائے مفاد پرستی، مطلب پرستی کے سوا اس میں کچھ بھی نظر نہیں آتا ہے۔ اگر آج کوئی کسی سے زیادہ محبت کرتا ہے تو زیادہ محبت کس ٹائم کی جاتی ہے؟ بڑا دن آ گیا، ہالےلویا، کرسمس آ گیا، اور جنہوں نے نہیں بھی منہ کدی لایا ہے انہیں بلانے کی کوشش کی جائے گی۔ کیوں سارا سال 365 دن 364 دن تو تمہیں بلائے گی، کیوں اج جڑا وے روٹیاں بھی گلے لا رہے ہیں؟ کیا وجہ ہے؟ جنہوں نے گھر کدی نہیں بھی گیا سو انہوں نے گھر بھی جانے، کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ محبت کے اندر کیا ہے؟ لالچ، مفاد بھرا پڑا ہے کہ اگر جائیں گے، منائیں گے، مان جائیں گے
اور جب جانے لگیں گے تو یہ ہاتھوں میں کچھ نہ کچھ دے کر ہی بھیجیں گے. محبت کے اندر جو ہے مفاد پرستی نظر آتی ہے. اور اگر آج میں سمجھتا ہوں کہ بچے بھی اگر آج ماں باپ سے پیار کرتے تو وہ بھی مفاد پرستی ہے. اس میں میں آپ کو یہ بات ڈن کہہ رہا ہوں کیونکہ لکھنے والے نے لکھا کہ بیٹیاں ہمیشہ ماں باپ کا دکھ بانٹتی ہیں، لیکن بیٹے جنہیں ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے بازو ہیں، لکھنے والے نے لکھا یہ نہ تو ماں باپ کے دکھ بانٹتے ہیں نہ ان کا غم بانٹتے ہیں، بلکہ ماں باپ کی جائیداد کو یہ بانٹنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن بیٹیوں کے بارے میں لکھا کہ بیٹیاں جو ہے وہ ماں باپ کا دکھ بانٹتی ہیں. اور اس کا مطلب ہے کہ بیٹوں دنیا داری کے اندر اس میں برا منانے کی بات نہیں ہے. دنیا کے اندر یہ محبت کے اندر صرف مفاد پرستی ہے. اگر آپ جو اپنے بچوں کو کچھ دیں گے وہ کیا کریں گے؟ کچھ کیا کریں گے؟ وہ ماں باپ کی کیا کریں گے؟ خدمت کریں گے. اگر پیو آن کے پتر دے ہاتھ وچ 500 کا نوٹ لاوے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر وہ لتاں بھی کٹیاں جان گی، ہاں جی، پاؤں کو بھی دبایا جائے گا. تو جدوں آندیا بچہ کہے بھائی ذرا 500 دے دو، یا باگو کہے کہ پتر آج پیسے نہیں ہے، تو بھائی بات چاہے کر کے میں تھکیا ہائے ہائے کردا ہوئے اور یہ بھی کہے کہ جا کے روٹیاں بازاروں کھا لیا، اور آگے سے جواب کیا دے گا؟ جی وہ مل کر بولیے گا، کیا کہے گا؟ میں آپ تھکے ہوں. اگر بیٹی کو کچھ لے کر دے دیا جائے، ڈیمانڈ کرے اور ماں اس ڈیمانڈ کو پورا کر دے تو بیٹی کیا کرتی ہے؟ پھر انہوں نے احساس نہیں ہوتا کہ میرے ہاتھ کالے ہوں گے بھانڈے مانجنے. وہ کیا کرے گی؟ بھانڈے بھی مانجے گی. ماں کہے گی پتر تو انج کر میں صفائی کر رہی تو بھانڈے دھولا چھتی چھتی پھر تین بازار لے کے جانی ہے. تو پھر اگوں کی جواب ملے گا کہ نہیں میرے ہاتھ کالے ہوں گے، بلکہ کیا ہوگا؟ کی ہوئے گا؟ جلدی جلدی ہانڈے بھی جڑے برتن نے وہی تو پڑیں گے، جلدی جلدی جڑے نے کمرہ بھی سمیٹیا جائے گا. کیوں ایسا ہوا؟ بازار جانا ہے. کیا محبت کے اندر کیا ہے؟ مفاد ہے، مطلب ہے. اور اگر ماں یہ کہہ دے کہ بیٹا مجھ سے آج چلا نہیں جا رہا، مجھے ہائی فیور ہے، مجھے بخار ہے، میرے کندھوں میں درد ہے، تو آج ایسا کام کر دے، تو کیسا ممکن ہے؟ کیوں جی آج ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. محبت کے اندر مفاد ہے. لیکن خدا کی محبت کے اندر مفاد نہیں تھا. اس کی محبت سراسر پاک محبت ہے. آج بیوی اگر شوہر کو یہ بول دے کہ میں نے آج میکے جانا ہے اور مجھے لے کر چل، اور اگر بندہ جائے کہہ دے کہ میں نے کہیں ضروری کام سے جانا ہے، تو بڈی کا منہ کنجدا ہوئے کیسا ہوگا؟ ہاں ذرا اشارہ کرو، ذرا کیسا ہوگا؟ اپنے اپنے منہ پہ ذرا ہاتھ رکھو ذرا. ہاں اتوں کتنے آئے گا؟ اتنے آئیے گا. اور کیا ہوگا؟ ناراضگی کا اظہار چہرے پر آئے گا. اور اگر بیوی کو ڈیمانڈ یہ کرے کہ مجھے سوٹ چاہیے تو بندہ کہہ دے حالات تھوڑے نہ ساز نہیں ہو سکتا، تو آگے سے جواب کیا ہوگا؟ بندہ کام تو آوے کہ ان کی گرم گرم روٹی ملے گی. ہاں جی ملے گی گرم روٹی. میں نے کہنا پکی پئی دی انج کر گرم کر کے نہیں دے. ویسے کہنا پہ کہ ہو گیا ایک دوسرے غصہ کر رہی ہے. ایسا ہوتا ہے. اور اگر شوہر کے کہہ دے کہ ایسا آج ہونا چاہیے تو بیوی آگے سے نہیں. بہت سارے ایسے کام میاں بیوی ہوتا ہے، کمپرومائز ہوتا ہے، لیکن بعض کا ایسا ہوتا ہے ہماری محبت جو ہے وہ ڈیوائڈ ہو جاتی ہے. ہم نہیں مانتے، سمجھوتا نہیں کرتے. اور اگر بیوی نے لے آ کے تنہا تو لاوا ڈیلی کا 500 روپیہ دکھا جائے تو بڈی کی ہوئے گی؟ ہاں راضی ہوئے گی کہ نہیں ہوئے گی؟ خوش ہوئے گی. پھر بندیاں نو آندیا گرم گرم روٹی بھی ملے گی، کپڑے بھی استری کیتے ہوئے ہینگر چ لٹکے ہوئے نظر آن گے. ہاں تو پھر آگے یہ بھی پوچھا جائے گا سارا دن صاحب کیسا گزرے، جان سارا دن کیسا گزرے. لیکن اگر آندے تنہا تو علاوہ پیسے منگے جان
جانو آج میں بازار جانا ہے، مجھے 1000 روپیہ دے دیو، میں اج وال ڈائی کرانے، میں اج پلکنگ کرانی، میں سٹیکنگ کرانی ہے، فلانا کام کرانا ہے، 1000 روپیہ دے دیو۔ تے بندہ کو کہے بھائیے تینوں تو ہاں دے چھڑی، میں کتھوں لے آواں؟ تے پھر بڈھی کی کہے گی اگوں لے ہن پکیاں ہی کھائیں گا کرا۔ محبت کے اندر مفاد ہے، لیکن ایک ہے جس کی محبت کے اندر مفاد نہیں ہے، اس کی محبت خالص ہے۔ دنیا کے رشتوں کے اندر مفاد ہے، لیکن میرے اور آپ کے رب کی ذات کے اندر محبت کے اندر مفاد نہیں تھا، بلکہ وہ مفاد کیا ہے؟ اے بوجھ اور گناہ سے دبے ہوئے لوگوں، سب میرے پاس آؤ اور میں تمہیں زندگی کا آرام دوں گا۔ اس کی محبت کے اندر یہ مفاد ہے کہ وہ آپ کو زندگی دینا چاہتا ہے، اس کی محبت کے اندر یہ مفاد ہے کہ وہ مجھے اور آپ کو کھونا نہیں چاہتا ہے، اس کی محبت کے اندر یہ مفاد ہے کہ اس نے مجھے اور آپ کو اپنے ہاتھوں سے بنایا، یہ اس کی محبت کے اندر مفاد ہے، یہ اس کی محبت کے اندر مفاد ہے کہ وہ مجھے اور آپ کو دوزخ کے اندر جلتا ہوا دیکھنا نہیں چاہتا ہے۔ اس کی محبت کے اندر یہ مفاد ہے کہ جہاں پر میں ہوں وہاں پر میرے لوگ بھی ہوں گے، یہ اس کی محبت کے اندر مفاد ضرور پایا جاتا ہے۔ اور لکھا ہوا ہے یوحنا 3:16 کے اندر کہ خدا نے جہان سے ایسی محبت کی ہے کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تھا کہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ آج کدی ہو سکتا ہے کہ اپنے بالی بچوں چھاڑ کے کسی اور پڑھے دے دی شوپنگ کرا دے؟ ہاں ہو سکتا ہے کہ اپنی بیوی نو کپڑے لین دی بجائے کسی اور نو لے رہے ہو سکتا ہے اس طرح؟ ہو سکتا ہے اس طرح؟ بندہ کہتا ساڈی اپنی پوری نہیں پہنتی، ہم کہاں سے کریں گے؟ کیا ایسے ہو سکتا ہے کہ اپنے بچوں کے 6 سوٹ لینے ہوں اور ان میں سے ایک کسی ایسے کو دلا دیا جائے جس کے پاس نہیں ہے؟ کبھی انج کوئی ہے؟ نو۔ لیکن خدا کی محبت کیا ہے؟ کسی ایک شخص کے لیے ساڈی محبت کا دائرہ جو ہے وہ محدود ہو چکا ہے۔ پنجابی کی مثال ہے انڈا ونڈے پہنچو اپنے آن، اور ساڈی محبت کا دائرہ کی ایہی جڑے 7-8 نے ایہی 3 میری کڑیاں تے 3 میرے منڈے، ایک میں تے ایک میرا دلبر چاہے، ہاں 8 بندے ساڈا دائرہ محبت ہے۔ لیکن خدا کی محبت کا دائرہ محدود نہیں تھا، وسیع تھا، اور وہ کیا ہے؟ خدا نے کیا کیا ہے؟ جہان سے ایسی محبت کی ہے، نہ تو صرف شہر لاہور کے لیے، نہ کسی خاص شہر علاقہ کے لیے، نہ ایشیا کے لیے، نہ یورپ کے لیے، نہ مڈل ایسٹ کے لیے، نہ گوروں کے لیے، نہ کالوں کے لیے، نہ نیلوں پیلوں کے لیے، نہ چائنیز کے لیے جن کی آنکھیں ہمیں دکھائی نہیں دیتی، جن کے رنگ کالے، جنہیں ہم کہتے ہیں کہ یہ دنیا میں سب سے الگ ہیں، ان کے رنگ کالے، ان کے ہونٹ بڑے بڑے ہیں، ہم انہیں دیکھ کر یہ کہتے ہیں کہ ہم ان سے زیادہ خوبصورت ہیں، لیکن خدا نے لکھا جہان سے پیار کیا، اور اس کی محبت یہ ہے کہ اس نے جہان سے محبت کی اور اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا ہے۔ آج کسی نے اپنا بچہ دینا بڑی مشکل کر دی، بچے پانے 10 بھی ہوئی ہیں، میں نے ایسے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے 10 ہوئی، انہوں نے چیز کہہ دی کون دے دو جنہاں پر نہیں ہے، تو کو کی کہنے کیوں جی محنت آسی کی تھی آئی کیوں دے دی؟ انہوں نے پالنا میں اب بھی اللہ تعالیٰ جڑا انہوں نے نصیبان روٹی بھی دے دے گا۔ میں فیس بک کے اندر دیکھ رہا تو اس آدمی کے جو ہے 35 کے 36 بچے سے، اور یہ بولا جائے کہ کسی کو دے دے، دینا کوئی نہیں چاہے، لیکن اس کے پاس تو ایک ہی تھا اور اس نے ایک کو بھی دینے سے دریغ نہ کیا۔ یہ خدا کی محبت ہے، اور آج جو شمع چرچز کے اندر جلائی گئی یہ محبت کی شمع ہے۔ دنیا کی محبت ختم ہو جائے گی، لیکن جس کی یاد کے اندر آج یہ کینڈل چرچز کے اندر جلائی گئی ہے، یہ اس خدائے قدوس کی محبت کو ظاہر کرتی ہے جس کی محبت لافانی ہے۔ اس نے کہا میں دنیا کی انتہا تک تیرے ساتھ ساتھ رہوں گا، میں تجھے نہیں چھوڑوں گا، میں تیرے ساتھ رہوں گا، میں تیری دلاوری کروں گا، میں تیری نگہبانی کروں گا۔
ایوب کہتا ہے میرے ہم راز دوست مجھے بھول گئے، وہ مجھے چھوڑ گئے۔ وہ بیان کرتا ہے میرے بہن بھائیوں نے مجھ سے منہ موڑ لیا، لیکن ایک ہے جس کی محبت کبھی بھی منہ نہیں موڑتی۔ اس نے کہا لیکن خدا نے مجھے سنبھالا، خدا نے مجھے محفوظ رکھا ہے۔ تو آئیے آج کس سے محبت کرنی چاہیے؟ کس سے محبت کرنی چاہیے؟ اس سے محبت کیجیے گا جو مجھے اور آپ کو سنبھالے گا۔ بزرگی کے عالم میں بچے ماں باپ کو چھوڑ دیتے ہیں، اور ہم اکثر یہ محاورہ کہتے ہیں ایک باپ 10 بچوں کو پال سکتا ہے، لیکن جب اس بوڑھے ماں باپ کی باری آتی ہے تو 10 بچے 2 بزرگان کو سنبھال نہیں سکتے۔ لیکن اس سے محبت کیجیے گا جس نے کہا میں دنیا کی انتہا تک تیرے ساتھ رہوں گا، تیرے بچے تجھے چھوڑ دیں گے۔ آج پتر میں آؤ تے پنجابی دی مثال ہے، آج پتر میں آؤ تے کل لو وکھرے چھوڑ دیں۔ بیٹیوں کی آج شادی کریں، آپ اپنے ہاتھوں سے انہیں ڈولی کے اندر بٹھا کر آپ انہیں دعاؤں کے ساتھ رخصت کر دیں، وہ اپنے گھر والی ہو جائیں گی۔ تو پھر جدو مائی بڈھے دی واری آئے گی، ایک کمرے دے وچ بیٹھیاں لاواں بھیج دینے کہ شاید کوئی ننگدا دھی پتر آن کے تھوڑا ٹائم گزارے، کسی کے پاس ٹائم نہیں۔ تو پھر اس سے محبت کریں جو بزرگی میں آ کر میرے اور آپ کے پاس بیٹھ کر کہے کہ بھائی تیرا کیا حال ہے، تو ٹھیک ہے۔ بچے بیماری پر پڑے ہوئے دیکھ کر بوڑھے باپ سے کنارہ کر سکتے ہیں، لیکن خدا کنارہ نہیں کرے گا۔ ماں کو بیماری کے اندر پڑا ہوا دیکھ کر بچے اکتا سکتے ہیں، لیکن خدا نہیں اکتائے گا۔ اس سے محبت کریں، اس کی محبت آپ کو نہ تو یتیمی کا احساس ہونے دے گی، نہ آپ کو بیوہ کا احساس ہونے دے گی، نہ آپ کو یتیم ہونے کا احساس ہونے دے گی، کیونکہ میرے خدا کی محبت ابدی ہے، ازلی ہے۔ اسی لیے اس سے محبت کیجئے جس نے آپ سے محبت کی، اس سے پیار کیجئے جس نے مجھ سے اور آپ سے پیار کیا ہے۔ تو آئیے آج اس سے بغلگیر ہو جائیے، اس سے پیار کیجئے، اس سے محبت بھرے الفاظ ادا کیجئے اور کہیے کہ میرا محبوب صرف میرا ہے۔ ہاللیلویہ۔ سلیمان کیا کہتا ہے؟ میرا محبوب صرف میرا ہے، اور وہ کہتا ہے میرا محبوب یسوع المسیح ہے۔ آئیے آج دلوں پر ہاتھ رکھ کر کہیے سلیمان کی طرح میرا محبوب صرف میرا ہے، میرا خدا صرف میرا ہے۔ تو وہ آپ کے ساتھ رہے گا، وہ آپ کو سنبھالے گا، وہ آپ کو محفوظ رکھے گا، نہیں چھوڑے گا آپ کو، آپ کے ساتھ ساتھ رہے گا۔ وعدہ کیا دکھوں میں بھی تیرے ساتھ رہوں گا، مصیبتوں میں تجھ سے منہ نہ موڑوں گا، کنگالی بدحالی کے اندر تجھ سے اپنی آنکھوں کو بند نہ کر لوں گا، بلکہ بیان کرتا ہے میری شفقت و رحمت کا سایہ ہمیشہ ہمیشہ تیرے ساتھ رہے گا۔ اور اسی کی محبت کی عوض آج ہم خدا کی حضوری میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ آئیے اپنے سروں کو جھکائیے گا۔